अस्सलाम वालेकुम जी। कराची किंग्स के साबिक CEO बल्कि मौजूदा CEO जो हैं वो अरशद शरीफ के कत्ल केस में अब तक जो FIR कटी है उसमें वो नामजद हैं। वसी तारक वसी समथिंग उनका नाम है। और मेरा मतलब मेरा तो तरा ही निकलिया पे यार अपने लाहौर कलंदर वाले राणा साहब फवाद साहब जेड़े ने राणा साहब मैं बहुत सारी दुआवां करन दिया उस दिन दा जनाब वास्ते क्योंकि वो भी उधर भी CEO सी तो जनाब भी इधर है। हाँ, आपके साथ जो मोहब्बत और प्यार है मैं तो उसके बाद बाकायदा मसल्ले पे बैठ के तस्बीह फेर रहा हूँ कि अल्लाह राणा साहब को खैर खैरियत से रखे। मुश्किल दिन आए हुए हैं PSL और PSL के अंदर खेलने वाली टीमों के। ये वैसे ही ज़रा आगाज़ था, नुक्ता आगाज़ था। राणा साहब बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइवली और जॉली आदमी है, गुड आदमी है, गुड मैन एंड दी लालटेन। तो मैंने कहा आज के व्लॉग का आगाज़ उनसे किया जाए क्योंकि ख़बर अच्छी है। खबर ये है कि एशियाई तरक्याती बैंक और ख़बर दी है पाकिस्तान के दुनिया के सबसे बड़ा जो है बिजनेस न्यूज़ का चैनल है वो तो ब्लूमबर्ग है। उसके अंदर एक साइड पे डाटा चल रहा होता है, नीचे रेट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ख़बरों का भी एक कॉलम चल रहा होता है, तो दरमियान में स्क्रीन कोई 1/4 बचती है जिसमें आपको वो जो उनकी जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है, मतलब देखो ना CA और एक्चुअरी करके तो एंकरिंग करन रही ने, साढ़े वर्गियां थोड़ी होंदियां ने। हाँ, BA जो अंग्रेजी कंपार्टमेंट आई हुई है तो अब चाचा जी की वजह नाल न्यूज़ कास्टिंग शुरू कर दी तो फिर एंकर बन गई। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड ख़वातीन जो हैं वो स्क्रीन पे खड़ी की जाती हैं। तो वो खैर स्क्रीन चल रही होती है, उसके ऊपर एक ख़बर चली है और अब उसके ऊपर ख़बर चलने का मतलब है कि बहुत बड़ा कोई काम हो गया, इसलिए मैं व्लॉग आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। और अच्छी खबर है यार, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और ख़बर ये है कि $554 मिलियन जो है वो एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जारी करने का ऐलान कर दिया। $554 मिलियन कितने होते हैं? ये तकरीबन 55 करोड़ हैं। 1 अरब का तकरीबन आधा है, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब अल्लाह आपका भला करे, इसमें से $475 मिलियन का तो कर्ज है, ठीक हो गया, यानी कि तकरीबन 47 करोड़ 50 लाख डॉलर का कर्ज है। $8 मिलियन की ग्रांट है, यानी कि $8 मिलियन की जो है आप उसको इमदाद तो नहीं कह सकते, ग्रांट है। ग्रांट आपने वापस तो करनी होती है बात सूरतों के अंदर। बैंक है, कमर्शियल काम कर रहा है, वापस तो करनी पड़ेगी। क्यों राणा साहब तुम दसो ना, आओ, तो वो वापस तो करनी पड़ेगी। राणा फवाद साहब को पता है जी, हाँ एडे वड्डे अकाउंटेंट के छोटे भरा ने तो इन्ना तो पता ही होएगा। तो वो जनाब अल्लाह तुहाडा भला करे, $8 मिलियन की ग्रांट है और $71 मिलियन का जो कर्ज पहले हमने लिया होगा कहीं पे, उसकी एडजस्टमेंट है। यूं ले दे के हमारे पास जो आएंगे वो तकरीबन अल्लाह आपका भला करे, ये कोई 47.5 नहीं, हाँ ये हमारे पास आएंगे जी तकरीबन 48 करोड़ रुपया, बाकी इधर उधर हो जाएगा है। हाँ अच्छा जी, मतलब 48 नहीं, 49 करोड़ डॉलर, 49 करोड़ में रुपया कह गया। अच्छा जी, ब्लूमबर्ग कहता है जी 4 साल के कम तरीन लेवल के ऊपर, सतह के ऊपर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और दूसरी वो बात कह रहा है कि अक्टूबर में एशियाई तरक्याती बैंक, अक्टूबर ये वाला जो गुजरा है, नवंबर से पहले जो अक्टूबर गुजरा है, इसके अंदर एक तकरीबन $1.5 अरब जो है एशियाई तरक्याती बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान को जारी किया था। और इस वक्त पाकिस्तान को $16 अरब की ज़रूरत है इस माली साल के अंदर अपने ज़र मुबादला की अदायगियाँ करने के लिए। ये है जी वो अल्लाह आपका भला करे सूरत हाल अब तक। ये $16 अरब वही हैं जो कि इन्होंने कहे हैं इसाक डार साहब ने, कि जिसके हवाले से उन्होंने दोस्त ममालिक से यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हुई हैं। अच्छा जी,
آج کل اسحاق ڈار جو ہے نا وہ لاہور کلندر کے مڈل آرڈر بنے ہو یار مینوں رانا صاحب اج بڑے یاد آ رہے ہیں لاہور کلندر رانا صاحب نوں ایتھے بہ کے یاد کیتا جا سکتا ہے منہ تے کھلوتے تے تانوں بولن نہیں دیندے جگتا فکرے تو بعد فکرہ 10 فائرنگ کری جاندے نے کوئی شریف آدمی سوچدا ہے کہ رانا صاحب صاحب ہی لو کوئی ساڈی باری بھی آن دیو کہندا نا تو اس گلوں میں ایتھے بہ کے انہاں نوں جگتا کر سکدا وا تو وہ جناب کھیلی جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب انہوں نے نکال لی ہے ڈانگ اور ڈانگ بڑی خطرناک نکالی ہے. پہلے انہوں نے ایک ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ اب کھاد اور گندم جو ہے اس کی سمگلنگ ہمیں روکنی پڑے گی. پلے کنوں کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب پہلے تسی کم از کم 6 سال کی آپ بھگت کے آئے ہیں جلاوت نہیں اور آپ پھر ان کو کہہ رہے ہیں بھئی بارڈر پہ کون کھڑا ہوا ہے انہوں نے روکنی ہے نا سمگلنگ اس کی. تو میرا مطلب ہے آپ پھر ان کی طرف اشارہ کر دیا آپ نے. پھر اس کے بعد پھر میرے ورگے آگے سے شریر آدمی نے پوچھ لیا کہ رانا صاحب اگر آپ نے انہوں نے جو ہے ڈالر کی سمگلنگ کس نے روکنی ہے. دیکھیں اس وقت یہ بات جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی بہت گھمائی جا رہی ہے یا گھوم رہی ہے کہ اب کنٹری میں سے ڈالر جو ہے وہ بائی ہو کے افغانستان سمگل ہو رہا ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ مجھے مطلب میں نے 1991 سے یہ کرنسی کی مارکیٹ کو باقاعدہ کور کیا اوپن کرنسی مارکیٹ کو. ظاہر ہے انٹر بینک مارکیٹ تو کراچی کی ہے تو کراچی کا رپورٹر کرے گا لیکن لاہور میں بیٹھ کے میں اوپن کرنسی مارکیٹ کیا کرتا تھا اور روزانہ بزنس ریکارڈر کے فرنٹ پیج پہ لیفٹ پہ پہلے کالم میں چھپا بھی کرتی تھی. تو جو چیزیں ہم نے لرن کی وہ یہ کہ کراچی میں ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے ڈالر کا اور پشاور میں کم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ امریکن کانٹریکٹر ہیں حالانکہ اس وقت طالبان تھے. امریکن جو ہے وہ مختلف ادائیگیاں کرتے ہیں ڈالرز میں کرتے ہیں وہ ڈالر ادھر آ کے بکتا ہے تو پشاور میں ڈالر کی قیمت قدر کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی. اب اگر ہم دیکھیں تو لمحہ موجود کے اندر اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ 232 کے قریب ہے اور پشاور سے 249 کی آواز آ گئی ہے. ٹھیک ہے اور وہاں پہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ڈالر کی بائنگ ہو رہی ہے جو ڈالر بارڈر کے پرلی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور مطلب کہ ہاں اب اس کے خلاف جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک واہ موٹی سام جنہیں تے چڑھائی ہوئی ہے ڈانگ وہ نکالی ہے اور انہوں نے ڈانگ گھمانی شروع کر دی ہے. صوبائی حکومت اس حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ٹھیک ہے اور انہوں نے تعاون نہیں کیا. پھر انہوں نے وفاقی پولیس ڈالی. ویسے بھی اس فنانشل کرائم کا معاملہ ہے تو اس میں انہوں نے جو وہاں پہ انلیگل کرنسی ڈیلرز کام کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے کریک ڈاؤن کیا ہے اور ان کے دفاتر بند کیے ہیں ان سے کرنسیاں برآمد کی. کرنسیاں کی برآمد ہونی ہوتی ہیں لیکن میرا مطلب ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے. ہوتا یہ ہے نا کہ مطلب کہ ڈالر وہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں یہاں پہ پاک روپی ڈیلیور کرتے ہیں دونوں طرف بندہ بیٹھا ہوتا ہے. اے والا بندہ آپ پکڑ لیتے ہیں تو پرلی طرف ڈالر نہیں ڈیلیور ہوتا. ٹھیک ہے نا یہ بندہ آپ پکڑ کے اندر جیل میں کاٹ دیتے ہیں نا تو ادھر ڈالر ڈیلیور نہیں ہوتا تو ڈالر یہاں سے لے جایا جاتا ہے فزیکلی. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب آئے تو ہماری جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو یہاں سے کم از کم 6 سے 7 ارب ڈالر بچا کے لے کے جاتی ہیں اکاؤنٹس میں اور تقریباً اتنا ہی بچا کے لے کے جاتی ہیں اکاؤنٹس کے بغیر. یہ جو آپ کو فیئر اینڈ لولی ملتی ہے یہ جو آپ کو کوکا کولا جو ہے کسی بڑے سٹور کے اوپر جائیں تو 120 والی کوکا کولا آپ کو 80 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. یہ اس لیے مل رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیش پہ بیچی ہوتی ہے اور ٹیکس بچایا ہوتا ہے سیل ٹیکس بھی بچایا ہوتا ہے ایڈوانس انکم ٹیکس بھی بچایا ہوتا ہے. تو 100 روپے والی بوتل کے اوپر وہ کم از کم 36 روپے بچاتے ہیں. 15 سے 20 روپے آپ کو دے دیتے ہیں اور باقی وہ آپ دکاندار اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اور وہ جو ہوتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کمپنی والے وہ اس کے ڈالر خرید کے نہ کرنسی ڈیلر کے ذریعے ہی جو دبئی میں ان کی کمپنی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جمع کروا دیتے ہیں. تو وہ لیگل طریقے سے بھی یہاں سے کمائی کر کے لے جا رہے ہیں انلیگل طریقے سے بھی کمائی کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں.
پھر ان کا ایک اور یہ جو یہاں پہ کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ اور بڑے طریقے سے یہاں سے پیسہ نکالتی. کنسلٹنسی سروسز، مینجمنٹ کنسلٹنسی سروسز جو ہے نا، اس کے لیے جناب ہم نے یہ $1 ملین کی ادائیگی کر دی ہے فلانی کمپنی کو، $2 ملین کی ادائیگی کر دی ہے فلانے کو، $20 ملین کی ادائیگی کر دی ہے فلانے کو. یہ ایسے پیسے نکالتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کوئی اس طرح کے ڈرامے کیے ہوتے ہیں جن کے نام کے اوپر یہاں سے پیسے لے جاتے ہیں. جو ڈار صاحب نے ڈانگ نکال لی ہے نا، انہوں نے کہا جی یہ کنسلٹنسی سروسز اور سروسز کی کاسٹ جو ہے نا، یہ پاکستان سے باہر نکالنا تو آپ جائیں نا بھول. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ کا کانٹریکٹ ہے، اور اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں آپ کو کیا ہو رہا ہے. بلے را مٹیریل کی سپلائی تو ایک سائڈ پہ رہ گئی نا یار، را مٹیریل کی سپلائی آپ منگوائیں. یہ جو آپ منافع میں سے 15 20 10 ملین ڈالر نکالتے ہیں، 2 2.5 3 ارب روپیہ نکالتے ہیں. میں بات نام نہیں لینا چاہ رہا، مطلب پاکستان میں جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گئی، آپ کو اور مجھے وہ شیمپو لوا کے دیکھو ساڑھے سرانہ کی حال کر دیتا ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل کے شیمپو لگا کے دیکھیں ہمارے بال کہاں گئے. لیکن وہ اربوں روپے یہاں سے لے کے جاتے ہیں. کچھ وہ لے کے جاتے ہیں سرکاری رستے سے، کچھ وہ لے کے جاتے ہیں غیر سرکاری رستے سے. آپ ان کو پوچھیں تو وہ بڑی ڈٹائی اور دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ دیکھیں یہ تو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اگر ہم لیگل طریقے سے لے کے جائیں تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر وہ بھی پریشر پڑے. ٹھیک ہے، تو حضور آپ اس کو پہلے جسٹیفائی تو کیجئے کہ آپ لے جا کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے یہاں پہ بھی لوگوں پہ لگانے ہوتے ہیں. تو پروکٹر اینڈ گیمبل بتائے اس نے پچھلے 50 سال کے اندر جتنا بھی یہاں سے کمایا ہے اس میں سے کتنا یہاں پہ لگایا ہے، کتنی لوگوں کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. چلو اپنی ٹیم دی کیپیسٹی بلڈنگ کیتی ہوئے اور اب حساب دے دو. یہ والی ڈانگ پکڑ لی ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر ان کی دم کے اوپر آ گیا ہے پاؤں. یہ جتنے بھی ملٹی نیشنل ہیں اس وقت بیک زبان ہو کے وہ آپ کو اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. یہ جو لوگ بتا رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جن کے دم کے اوپر پاؤں آیا ہوا ہے. اب آپ سمجھ گئے. اب آ جائیے اس کے اوپر کہ جو اوورسیز OICC چیمبر آف کامرس ہے یا اوورسیز کوئی چیمبر آف کامرس ہے وہ اس طرح کے بڑے ڈھکوسلے ہیں جی پاکستان کے اندر. اس نے جاری کیا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ -4% پہ چلا گیا. اچھا جی، اس کے مقابلے میں اپنے بابر ستار صاحب والی نا اپنا وہ جو اپسوس ہے، یہ ایک فرینچ کمپنی ہے جو کہ بڑی پرفیکٹ سروس پہ یقین رکھتی ہے. وہ پچھلا تو یوتھیاپے کے چڑھ گیا نا. ہاں، ڈاکٹر شفیع گیلانی صاحب کا جو اثاثہ تھا ان کا پتر تو یوتھیا ہو گیا، اندھا بہرا گونگا اور پاگل قسم کا یوتھیا ہو گیا. تو اب وہ اسی طرح کے سروس جاری کرتا ہے. تو مطلب لیکن لے دے کے پھر ہمارے پاس اپسوس ہی رہ جاتی ہے. تو اپسوس کے مطابق پاکستان کے اندر پچھلے 8 ماہ کے دوران پہلی دفعہ کانفیڈنس کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کانفیڈنس میں اضافے کی شرح 3% ہے. اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس کیا کہہ رہا ہے کہ 4% نیگیٹو میں چلا گیا. وہ کہتا ہے جی کہ 3% اضافے میں چلا گیا. اب 3% کس اماؤنٹ میں اضافہ ہوا ہے، کس کوانٹٹی میں اضافہ ہوا ہے، یہ میں ڈیٹیل میں جا کے نہیں پڑھ سکا. یا 7 سے 10 ہوا ہے یا 17 سے 20 ہوا ہے، یہ اعتماد کا لیول. لیکن اگر 7 سے 10 بھی ہوا ہے تو نیگیٹو تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور بہتری کی کوئی صورت نظر آنا شروع ہو گئی ہے. 55% لوگ اس سروے کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن درست نہیں ہے، اور 75% لوگ جو تھے وہ فروری میں کہہ رہے تھے، پچھلے سال فروری کے اندر، کہ حکومت کی معاشی سمت درست نہیں ہے. تو اس میں تو بہتری آ گئی نا. اس طرح کی اور بھی بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے پہلی دفعہ ان میں بہتری کا رجحان پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورتحال ہے. تو اب اوورسیز والوں کی بات مانیں یا ان کی مانیں، اینا دھواں دی گل نہیں مننی، گل مننی ہے تھی رانا فواد صاحب دی، لاہور کلندر والے جڑے گئے نے اپنے. ٹھیک ہے نا. اور دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں محفوظ رکھے، کیونکہ کراچی کنگز دا جو CEO ہے نا اس کے خلاف قتل کا پرچہ درج ہو گیا رمنا تھانہ اسلام آباد کے اندر. اللہ تعالیٰ رانا صاحب سمیت سب کو اپنی امان میں رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.